وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جانے والی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی چلی گئی. اس جہاں میں اس وقت موجود اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے. قیامت تک آنے والی اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی رہے گی. اس کی تعریف نہ کبھی ختم ہوئی اور نہ ہونے والی نہ کبھی ہوگی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر قسم کی تعریف چھوٹی ہو یا بڑی، جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، سوتے نکلے جاگتے نکلے، ہر تعریف اللہ کی. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، جنہوں نے انسانوں کے سامنے، اللہ کی مخلوقات کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا اور پھر بندوں کو اللہ سے ملایا. بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جنہوں نے اس امت کے لوگوں کو رسول کا دروازہ دکھایا اور رسول کے دروازے تک پہنچایا. اللہم ارحمہم وعافہم واعف عنہم. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. محرم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا، ہمیشہ یاد رکھیے. حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی تھا. سورہ توبہ 10ویں سپارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ کی کتاب کے اندر یہ 12 مہینے مقرر کر دیے گئے. اس محرم کے مہینے کو فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ملی، ہمیشہ یاد رکھیں، بلکہ جب سے یہ مہینہ بنا اللہ نے خود اس کو فضیلت دی. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، عزت والے کہلاتے ہیں، عظمت والے کہلاتے ہیں. ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے، جس کو اللہ نے بناتے وقت عظمت دے دی تھی، بناتے وقت عزت دیتی تھی، بناتے وقت حرمت دے دی تھی. فرق صرف اتنا ہے
इज्जत और हुर्मत इसको अल्लाह ने दी, रोना पीटना इस महीने में इंसानों ने इंसानों को दे दिया। हर कौम अपने कैलेंडर का पहला महीना खुशियों से मनाती है, मुसलमान अपने कैलेंडर का पहला महीना रो के मनाता है। ये आज तक मुझे समझ नहीं आई, शायद आपको भी समझ नहीं आई। मेरे दोस्तों, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मौजज़ा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तमाम की जिंदगियां मौजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने वाली आपकी घरवालियों की जिंदगियां मौजज़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की सारी जिंदगियां मौजज़ा। सहाबा की जिंदगी को सारी जिंदगी बयान करते रहो, अजमतें बयान नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों की अजमतों को सारी ज़िंदगी बयान करते रहो, अजमतें बयान नहीं हो सकती। अहले बैत की अजमतों को सारी ज़िंदगी बयान करते रहो तो उनकी अजमतों भी बयान नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी ज़िंदगियाँ मौजज़ा। जिसने ईमान की नज़र से सोहबत रसूल को इख्तियार किया और ईमान पर मौत आ गई, वो सहाबी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में घर में आने वालियां सबसे पहले अहले बैत हैं और फिर आल में आने वाली सारी औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत है। अहले सुन्नत हो नहीं सकता जब तक वो सहाबा से प्यार न रखता हो। अहले सुन्नत नहीं हो सकता जब तक वो अहले बैत से मोहब्बत न करता हो। अहले सुन्नत के लिए एक आंख सहाबा हैं और अहले सुन्नत के लिए एक आंख अहले बैत है। अहले सुन्नत अगर सहाबा को छोड़ता है तो अंधा होता है, अहले बैत को छोड़ता है तो अंधा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आपने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। हर सितारा रोशनी देता है, मेरा हर सहाबी रोशनी देने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कोई बड़ा सितारा है कोई छोटा सितारा है, रोशनी से खाली कोई सितारा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कश्ती नूह की तरह मेरे अहले बैत की मिसाल है कि उस वक़्त जब सारी ज़मीन को सैलाब और तूफ़ान ने घेरे में लिया, वही बचे जो नूह की कश्ती में सवार हुए। जब कुफ्र के, शिर्क के, ज़लालत के, गुमराही के, झूठ के, बदमाशी के, फराड के सैलाब आएंगे, वही बचेगा जो मेरे अहले बैत की कश्ती में सवार होगा, जो अहले बैत से ताल्लुक़ रखेगा। जिसने अहले बैत को छोड़ा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कश्ती में सवार नहीं हुआ, बाप को छोड़ा गर्क हो गया। जो अहले बैत को छोड़ देगा वो गर्क होगा, और जो मेरे सहाबा को छोड़ देगा वो अंधेरों में भटकेगा, उसको रोशनी नहीं मिलेगी। वो लोग भी जालिम हैं जो सहाबा को छोड़ते हैं, वो लोग भी जालिम हैं जो अहले बैत को छोड़ते हैं। एक भी सहाबी को छोड़ने वाला जालिम कहलाएगा और एक भी अहले बैत के फर्द को छोड़ने वाला जालिम कहलाएगा। दुख ये है, जुल्म ये है कि अहले सुन्नत ने आज तक सहाबा की ज़िंदगी को नहीं परखा और अहले सुन्नत ने आज तक अहले बैत की ज़िंदगी को नहीं परखा। 1,24,000 या 40,000 या 4,40,000 सहाबा की तादाद,
آپ ہر صحابی کو نہ پڑھ سکیں تو ان 10 کو ضرور پڑھیے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی بار اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری دی۔ ہر صحابی جنتی کہو بے شک، اس لیے کہ یہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ کیا ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ بخشش ان کے لیے۔ لیکن ان میں 10 ایسے ہیں جن کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، بار بار اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر اگر ان 10 کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو ان 10 میں سے ان 4 کو ضرور پڑھ لو جن کو یاران رسول کہا جاتا ہے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر و مصلی کے بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 اہل بیت جو اصل آپ کی گھر والیاں، اور یاد رکھنا ہمیشہ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی ہیں۔ بچے ہو بھی جائیں، آپ کسی کے گھر ملنے جائیں تو جس کے گھر گئے ہوں گے میزبان پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں سے مراد سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی ہیں۔ اور قرآن میں بھی جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، دوسرے سپارے کا پہلا رکوع ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے کی بے وقوف اور جاہل عورتوں کی طرح زیب و زینت تمہیں لائق اور قابل نہیں، بناوٹ لائق اور قابل نہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر بیٹھ کے نمازوں کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھر بیٹھ کر زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے ارشاد فرمائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ وہ ہے جو تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، 3 دفعہ پاکیزگی کے لفظ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ وہ ہے جو تمہیں ہر وقت، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، پوری زندگی اور زندگی کے بعد کی اگلی زندگی میں بھی پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اگلی پچھلی پوری آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے۔ پھر جب گھر والیاں آتی ہیں تو پھر آگے آل اولاد ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا آپ نے عجیب بات کہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو لیا تو چادر کے نیچے تو کسی گھر والے کو نہیں لیا، چادر کے نیچے تو آپ نے حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور کہا کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث ہے، میں نے آپ کو قرآن سنا ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ نے چادر کے نیچے ان کو لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے پھر گھر والیوں کو کیوں نہیں لیا؟ اور حضور نے کہا یہ میری اہل بیت ہے، تو اہل بیت میں بیویاں کہاں چلی؟ تو تیسرے سپارے میں یہ ذکر بھی ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود حضور سے دعا مانگی کہ اللہ عائشہ، زینب، صفیہ، ام سلمہ یہ تو ہیں ہی ہیں میری اہل بیت جن کی تو نے عظمتوں کو بیان کر دیا، یہ مجھے علی میری بیٹی، اس وقت دوسری بیٹیاں حضور کی اس دنیا سے جا چکی تھی، کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی، یہ میری ایک بیٹی زندہ ہے، یہ میرا داماد علی اور یہ میرے حسنین کریمین مجھے بہت پیارے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں اہل بیت میں میری بیویاں، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شمار کر لے۔ تو اللہ نے کہا میرا نبی ہاں ہم نے ان کو بھی تمہاری اہل بیت میں شمار کر دیا، یہ بھی تمہاری اہل بیت ہے، اس لیے کہ نسل دین اسلام میں بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی۔
یہ اللہ نے قبول کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو پھر اللہ نے آپ کی بیٹی سے چلایا. بیٹا ہوا کوئی نہیں جوان, بیٹی سے نسل چلی, اس نسل کو اہل بیت میں شمار کیا. اور پھر میری اگلی بات بھی یاد رکھیے, حضرت علی کے 18 بیٹے تھے, حضرت حسن کے 11 بیٹے تھے, حضرت حسین کے 16 بیٹے تھے. یہ ساری اہل بیت میں شمار کیے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی اہل بیت میں شمار کی جائیں, اور پھر حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد بھی اہل بیت میں شمار کیے جائیں. ایک دفعہ داماد بننے والا اگر اہل بیت میں آ سکتا ہے تو 2 دفعہ داماد بننے والا اہل بیت میں نہیں آ سکتا. حضرت عثمان کے بڑے بیٹے تھے, حضرت عبان ابن عثمان. ان کے گھر میں حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. حضرت علی کے 2 بھائی اور تھے, یہ 3 بھائی تھے. نہ یاد ہو تو بتا دیتا ہوں. ایک کا نام حضرت عقیل تھا, یہ بڑے تھے. دوسرے حضرت جعفر طیار تھے, تیسرے حضرت علی. حضرت جعفر طیار کی پوتی حضرت عثمان غنی کے بڑے بیٹے کی گھر والی تھی. یہ رشتہ داری تھا. ایک حضرت عثمان کا دوسرا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا عمرو بن عثمان. ایک ہوتا عمر, ایک ہوتا عمر, ایک ہوتا عمرو. عمرو بن عثمان, ان کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام حضرت عبداللہ تھا, ایک کا نام زید تھا. عبداللہ کے گھر میں حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ تھی, جو میدان کربلا میں بھی ساتھ تھی. اور ایک حضرت فاطمہ, حضرت علی کی. حضرت علی کی 2 بیٹیاں تھیں, جن 2 کا نام فاطمہ تھا. بیوی بھی فاطمہ تھی, بیٹیاں بھی 2 تھیں. ایک فاطمہ کبریٰ کہلاتی ہے, ایک فاطمہ صغریٰ کہلاتی ہے. جو فاطمہ کبریٰ تھی حضرت حسین کی بڑی بیٹی, یہ حضرت عثمان کے دوسرے بیٹے حضرت زید کی گھر والی تھی. یہ سارے اہل بیت ہیں. کہو سارے اہل بیت. ہم صرف 5 اہل بیت سے پیار نہیں کرتے, 4 اہل بیت سے پیار نہیں کرتے, ہم ساری اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. سنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے پیار نہ کرتا ہو, اہل بیت کی عظمت سے واقف نہ ہو. اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال رکھتی ہے کہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ سیلاب سے بچ گیا, طوفان سے بچ گیا. جو میرے اہل بیت سے تعلق رکھے گا قیامت تک آنے والے ہر فتنے سے محفوظ رہے گا, فتنوں کے سیلاب اور طوفان سے محفوظ رہے گا. اہل بیت سے پیار کرنا یہ اہل سنت کی سب سے بڑی نشانی ہے. دکھ ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے کہ آج ہم سنی مسلمان اہل بیت سے واقف نہیں, صحابہ سے واقف نہیں. ہماری غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کو کافر کہا, اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اہل بیت کی عظمت کا انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا, یاد ہو تو میں نے گزشتہ جمعہ بات کی تھی کہ علی تیرے بارے میں مجھے بڑے خطرات ہیں. تیرے بارے میں میری امت میں 3 گروہ ہوں گے. میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو تجھے کافر کہے, اور وہ امت میں گروہ ہوا, آج بھی دنیا میں ہے, جو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ آپ کو ان سے بچائے, آمین زور سے کہیں. جو حضرت علی کو کافر کہتا اس کے پلے رہ کے آ گیا. جو اس کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہے. دنیا میں لوگ ہیں, اللہ بچائے, ان کی صحبتوں سے دور رہو. کچھ لوگ حضرت علی کو خدا ماننے والے. حضور نے خود فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا بنایا, مجھے ڈر ہے کہ تیرے بارے میں بھی ایک گروہ پیدا ہوگا جو کہے گا لا الہ الا علی, اللہ اور کوئی نہیں, علی ہی اللہ ہے. یہ اسی کی دھن ہے
یہ اسی کی آگے بیماریاں ہیں جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، جو کہتے ہیں علی حاجت روا ہے، جو کہتے ہیں سب کچھ علی کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ علی کو دے دیا، اپنے پلے اس نے کچھ نہیں رکھا۔ جو کہتے ہیں میرا عبد القادر قادر ہے، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں، مینوں بغداد دیاں گلیاں کافی نے، مینوں مکے مدینے دی لوڑ کوئی نہیں، میرا عبد القادر قادر ہے، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا کہہ دیا۔ بہاولپور میں ایک علاقہ ہے اچ شریف، بڑے اولیاء گزرے۔ اچ کے قریب ایک چاچڑا ایک شہر ہے، علی پور اور بہاولپور کے درمیان میں، چاچڑا میں بھی بزرگ ہوئے۔ تو پاگل شاعر ایسے بھی کہتے تھے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ تو مدینہ ہے، اور حضرت خواجہ غلام فرید کا مزار ہے کوٹ میٹھن ڈیرہ غازی خان میں، رحیم یار خان کا کنارہ ہے، کوٹ میٹھن بیت اللہ، چاچڑ وانگ مدینہ کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر میں ہے پیر فرید، اندر میں ہے اللہ۔ لوگ حضرت علی سے بھی آگے بڑھے، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا کہہ دیا، اور کسی نے پیر فرید کو خدا کہہ دیا، اور ان کے مزار کی جگہ کو کعبے سے بھی اوپر لے گئے۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ ان سے بھی بچائے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، اللہ ان سے بھی بچائے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہا، آمین کہہ دو۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ خدا نہیں، علی المرتضیٰ خدا نہیں، خدا خدا ہے، اس کو خدا رہنے دو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دو، مرتضیٰ کو مرتضیٰ رہنے دو۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ شرک کی بیماریاں، یہ سارے اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور فرمایا ایک گروہ میری امت میں ایسا ہوگا جو تجھے میرا صحابی بھی مانے گا، مسلمان بھی مانے گا، خلیفہ راشد بھی مانے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، آمین۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ایک آدمی نے کہا ایک بزرگ سے کہ میدان کربلا میں تمہارے نبی کے نواسے کو لوگوں نے پیاس کی حالت میں شہید کر دیا، تمہارا نبی اپنے نواسے کو میدان کربلا میں بچانے نہ آیا، اور جس علی کو تم مشکل کشا کہتے ہو، تمہاری مشکل کشائیاں تو کرتا ہے، لیکن علی کے بیٹے کو میدان کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا، حضرت علی اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کرنے نہ آیا۔ تمہارا نبی کتنا کمزور، تمہارا علی کتنا کمزور کہ اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ میرے نبی نے اس وقت کہا تو تھا اللہ کو کہ اللہ میرے نواسے کو لوگ میدان کربلا میں ذبح کر رہے ہیں، یا تو بچا یا مجھے بچانے جانے دے۔ اللہ نے کہا میرا نبی تو اپنے نواسے کی بات کرتا ہے، ظالم انسانوں نے میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو تیرے نواسے کو کہاں سے بچا۔ کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اور خدا خدا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو ماننے والوں نے سولی پہ چڑھا دیا وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا؟
جنہوں نے حضرت علی کو خدا مانا وہ کتنے جاہل ہیں کہ حضرت علی کو شہید کرنے والا کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پر خنجر لے کے کھڑا ہوا تھا. حضرت علی فجر کی نماز میں لوگوں کو اٹھاتے اٹھاتے جب مسجد میں آئے تو قاتل نے خنجر مارا, حضرت علی شہید ہو گئے. جو خدا ہے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا, جو مشکل کشا ہے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے, خنجر مارنے والے نے ان کو خنجر مار دیا. وہ کیسا خدا ہے کہ لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا, وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے, وہ بھی پاگل وہ بھی پاگل. خدا خدا ہے, عیسیٰ عیسیٰ ہے, کہو بے شک عیسیٰ خدا نہیں, خدا عیسیٰ نہیں. اگر یہ خدا ہوتے تو سولی پہ نہ چڑھتے, لوگ ان کو سولی پہ نہ چڑھاتے. قرآن کہتا ہے کانا یا کلان, تم کتنے پاگل ہیں یہ لوگ. عیسیٰ بھی روٹی کھاتا تھا, اس کی اماں بھی روٹی کھاتی تھی, روٹی کھانے والے بھی خدا ہو سکتے ہیں. حضرت علی روٹی نہیں کھاتے تھے, کہو کھاتے تھے کہ نہیں؟ روٹی کھانے والا بھی خدا ہو سکتا ہے. پیر فقیر روٹیاں نہیں کھاتے تو روٹیاں کھانے والے بھی خدا ہو سکتے ہیں. پیروں فقیروں پہ مشکل نہیں آئی, ولیوں پہ مشکلات نہیں آئیں, حضرت علی پہ مشکلات نہیں آئیں, اللہ کے نبیوں پر مشکلات نہیں آئیں. مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی ہو, جو دوسروں کی مشکلیں مٹاتا اور ہٹاتا ہو. جس پہ خود مشکلیں آتی ہوں, اپنی مشکلوں کو دور نہ کر سکتے ہوں, وہ تمہاری مشکل کشائیاں. میں آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی, تمہیں سمجھ آ جاتی ہو تو تمہاری مرضی, مجھے نہیں سمجھ آئی. اور اگر کبھی تمہیں موقع ملے تو مجھے آ کر سمجھا دو کہ صاحب نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو. کبھی کبھی اللہ موقع دینا, یہ جو ہے نا یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہو. اس کے اندر کون بیٹھا ہے؟ اس کے اندر کون رہتا ہے؟ زور سے بولو نا. یہ اس کا گھر ہے. جب یہ کبھی پلیت ہونے لگے نا, اس کے اندر غیر آنے لگے نا, اس کے اندر کوئی پرائے آنے لگے, دوسرے کو اس پہ قبضہ کرنے لگے, تو وضو کر کے 2 رکعت نفل, جس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے, پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کہنا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے, میں تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو ہی اس کی حفاظت کر. جب یہ تیرا گھر ہے تو غیر کیوں آ گیا میرے دل میں؟ جناب عبد المطلب کا ایک جملہ ہے, سنا دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا, مکے کے قریب جا پہنچا, تو جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لیے کہ کسی طرح یہ میرے سے بات کرنے آئے. تو جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے 200 اونٹوں پر ابرہہ نے قبضہ کر لیا, تو یہ ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دے. یہ تمام کتابوں میں ملتا ہے یہ جملہ, میرے اونٹ مجھے واپس. وہ کہنے لگا میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں, تو کیسا آدمی ہے جو اپنے اونٹ مانگنے آیا؟ کعبے کی بات کر. کہنے لگے اونٹ میرے ہیں, میں جس کا مالک ہوں میں اسی کی بات کروں. کعبہ جس کا ہے وہ جانے اور کعبہ جانے. آپ بھی کبھی کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے کہہ دیا کرو اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو جانے اور یہ جانے. میرے اس دل کو صاف کرنا چونکہ تیرا گھر ہے. یہ آج کل کا انسان ہے جو اپنے گھر کی صفائی کے لیے نوکر رکھتا ہے. پرانے وقتوں میں تو گھر والے اپنے گھر کو خود صفا کرتے تھے, اور جو بندہ اپنے گھر کی خود صفائی نہیں کرتا, نوکروں کی صفائی پر اعتماد کرتا, اس کا گھر کبھی صاف نہیں ہوتا. میرے سے آپ سیانے ہو, جو عورت خود برتن دھو سکتی ہے وہ نوکرانی نہیں دھو سکتی. جو کھانا وہ خود پکا سکتی ہے نوکرانی نہیں پکا سکتی. یہ تو ہڈ حرامی, اور میں کیا کہوں کہ دنیا داری آ گئی ہے کہ ہم نے کہا نوکرانیاں رکھ لو. وہ گھر بیٹھی بیٹھی کپا ہو گئی, موٹیاں ہو گئیں, گھر کے کام انہوں نے چھوڑ دیے.
محنت کرتی تو کبھی بیماریاں نہ آتی، جب محنت چھوڑ دی تو بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ اس سے کہو اللہ یہ تیرا گھر ہے، خود صاف کر، میرے سے نہیں ہوتا۔ پھر دیکھو وہ تمہارے دل کی کیسے صفائی کرتا۔ تم اپنے گھر پہ غیر کو قبضہ نہیں کرنے دیتے ہو تو خدا اپنے گھر پہ غیر کو قبضہ کیسے کرنے دے گا؟ تم اپنے گھر پہ قبضہ کرنے والے کو کورٹ کچہریاں دکھا دیتے ہو۔ تم اور میں ناجائز قبضے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی اپنے گھر پہ ناجائز کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا۔ ہاں اللہ کے حوالے کر دو، اللہ صفائی کرنا تیرا کام ہے، میرے اس دل کو تو صاف کر۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ محرم عظمت سے، عزت سے، محرم حرام سے ہوتا، احترام سے ہوتا۔ حاجی حج پہ جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ جاتا ہے، جو چادریں باندھتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں۔ ان چادروں کو باندھنے کے بعد ہر چیز حرام ہو گئی۔ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں گندگی کی وجہ سے، اور کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں عزت کی وجہ سے۔ انسان کا خون جو حرام ہے عزت کی وجہ سے۔ مسلمان کی عزت جو حرام ہے تمہارے اوپر، وہ عزت کی وجہ سے۔ مسلمان کا مال، مسلمان کی امانت تمہارے اوپر حرام ہے عزت کی وجہ سے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، کعبہ اتنا معزز نہیں جتنی مسلمان کی عزت معزز ہے۔ کعبہ اتنی عزت نہیں رکھتا جتنا مسلمان کا خون عزت رکھتا ہے۔ ہندوؤں نے ایک مسجد گرائی، ہم مسلمانوں نے ساری دنیا کو سر پہ اٹھایا۔ میں اور آپ روز ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی کسی نے سر پہ آسمان کو نہیں اٹھایا۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ مسلمان کی عزت تو مسجد سے بھی زیادہ ہے، مسلمان کے خون کی قیمت تو مسجد سے بھی زیادہ ہے۔ یہ احترام کا مہینہ، عزت کا مہینہ۔ 4 مہینے عزت والے ہیں 12 مہینوں میں۔ عجیب بات ہے، اللہ پاک نے جتنی کتابیں اتاری 4 کتابیں بڑھی، اللہ پاک نے جتنے رسول بھیجے 4 رسول بڑھے، اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ کے فرشتے 4 فرشتے بڑھے، 1,40,000 یا 4,40,000 میرے پاک نبی کے صحابہ 4 بڑھے۔ 12 مہینے 4 بڑھے۔ شاید اسی لیے بھی کہا گیا وضو میں 4 فرض ہیں، شاید اسی لیے نمازوں کے اندر بھی 4 رکعتیں فرض رکھی گئیں۔ یہ 4 کا ہنسا بڑا عجیب۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں پر میرے اللہ نے نظر ڈالی تو جو دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئے ان کے سروں پر میرے اللہ نے رسالت کا تاج رکھا۔ پھر سارے رسولوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو 4 رسول زیادہ پسند آئے، ان کو رسولوں کا سردار بنایا۔ امتوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی، اور پھر جب میری امت کو چنا تو 1,40,000 میرے صحابہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئے۔ پھر 1,40,000 پہ اللہ نے نظر ڈالی، اللہ کو 10 سب سے زیادہ پسند آئے۔ پھر 10 پہ نظر ڈالی تو اللہ کو 4 زیادہ پسند آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کو 4 زیادہ پسند آئے۔
ایک کو صدیق اکبر کہا گیا، صداقت کا امام بنا، ایک کو فاروق اعظم کہا گیا، وہ عدالت کا امام بنا، ایک کو عثمان غنی کہا گیا جو سخاوت اور حیا کا سردار بنا، ایک کو علی المرتضیٰ کہا گیا جو علم اور بہادری کا سردار بنا۔ یہ تقسیم ہے میرے اللہ کی، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحابی بھی اللہ کی رضا سے بنتا ہے اور اہل بیت بھی اللہ کی رضا سے بنتا ہے۔ کوئی دھکے سے صحابی نہیں بن سکتا اور کوئی دھکے سے اہل بیت نہیں بن سکتا۔ دھکے سے جو سید بنتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور دھکے سے جو صحابی بنتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا صحابی تو آپس میں لڑتے رہے، میں نے کہا لڑتے بھی رہے تو بھی صحابی ہیں، نہ میں نے بنایا نہ تو نے بنایا، ان کو خدا نے صحابی بنایا۔ کہنے لگا جی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، میں نے کہا علی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی، تو لگا لے زور جتنا لگانا ہے۔ کہنے لگا جی یزید کے ابا تھے، میں نے کہا یزید کے ابا ہوں لیکن صحابی ہیں۔ کہنے لگے جی انہوں نے یہ ظلم کیا، میں نے کہا صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا، میں نے کہا صحابی ہیں۔ کہا جی یہ کیا، میں نے کہا میں نے نہیں بنایا، اس نے بنایا، جا اس سے اعتراض کر۔ اہل بیت نے یہ کیا، اہل بیت ہیں، وہ لڑے پھر بھی اہل بیت ہیں، وہ پیاسے گئے پھر بھی اہل بیت ہیں، وہ شہید ہوئے پھر بھی اہل بیت ہیں۔ میں نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ صحابی کو صحابی رہنے دو، اہل بیت کو اہل بیت رہنے دو، وہ بھی تیرے ایمان کی نشانی، وہ بھی تیری ایمان کی نشانی۔ ہر صحابی تیری ایک آنکھ، ہر اہل بیت تیری دوسری آنکھ۔ ایک صحابی کو چھوڑ دے گا اندھا ہو جائے گا، اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو بھی اندھا ہو جائے۔ حضرت حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں، مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، توجہ ہے؟ سامنے سے حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے دیکھ کر کہا حسین سواری بڑی اچھی لی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ او گنگے ہو، زور سے بولو۔ کہا حسین سواری بڑی اچھی ہے۔ سواری کون تھے؟ زور سے بولو، سوار کون تھے؟ نہیں بولے ہو زور سے۔ کہا حسین سواری بڑی اچھی ڈھونڈی ہے۔ حضور سن کر ہنس پڑے، کہا عمر سوار اچھا نہیں؟ او کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، سواری اچھی تو سوار اچھا، سوار اچھا تو سواری اچھی، اس لیے کہ سواری کو بھی اس نے چنا ہے، سوار کو بھی اس نے چنا ہے۔ ایک جنازے سے واپس آئے، اللہ اکبر، سیدنا حسین ابن علی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جوانوں کو حضرت حسین کی جوتیوں پہ قربان کر دوں، کہو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ جنت میں نوجوانوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سارے نوجوان بن کے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے، کسی کی عمر 30-31 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ سارے جوان ہو کے جنت میں جاؤ، زور سے، زور سے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ آمین کہے، اللہ سب کو جنت دے، آمین دے گا، کہو آمین۔
اس لیے کہ جب دنیا میں ہدایت دینے والا وہ جس کو ہدایت دی، جنت بھی اس کو دینے والا وہ۔ جنت نہ دینی ہوتی ہدایت نہ دیتا، ہدایت دے دی تو معلوم ہوتا ہے پھر وہ جنت بھی دے گا۔ اس لیے کہ ہدایت کا خزانہ بھی میرے اللہ کے پاس، جنت کی کنجیاں بھی میرے اللہ کے پاس، کہو بے شک۔ ہدایت بھی وہ دے، جنت بھی وہ دے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میں جس سے پیار کرتا ہوں میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ بڑے عجیب لفظ ہے قرآن میں یہ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، أَحْبَبْتَ أَحْبَبْتَ، یہ محبت سے نکلا، جس سے میں پیار کرتا ہوں میں اس کو ہدایت۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تم سے پیار کرتا ہے، جبھی تو اس نے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا۔ پیار نہ کرتا ہوتا تو دیتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ لوہار کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ موچی کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کبھار کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ جولائی کا، کہا من احببتا، میں جس سے پیار کرتا ہوں۔ اور آپ بھی کہتے ہو صاحب جب پیار کیا جاتا ہے تو پھر رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا، پھر خاندان نہیں دیکھا جاتا، پیار پیار ہوتا ہے۔ اور پھر کئی سیانے لوگ تو کہتے ہیں جنگ اور پیار میں سب چیز جائز ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں جائز ہے تو اللہ کے یہاں جائز نہیں ہے، کہو بے شک۔ اور پھر وہ جس سے پیار کرتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اسے بھیجے گا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ یہ ایمان، یہ ہدایت تو پیار کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ جنت میں تم سارے نوجوان بن کے جاؤ۔ اور ایک حدیث یوں بھی ملتی ہے، توجہ ہو تو سمجھ آئے گا۔ فرمایا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں کو کہا الحسن والحسین۔ کسی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت حسن کی عمر 6 سال تھی، حضرت حسین کی عمر 5 سال تھی۔ کسی نے لکھا کہ حضرت حسن کی عمر 4 سال تھی، حضرت حسین کی عمر 3 سال تھی۔ کسی نے لکھا کہ حضرت حسن کی عمر 3 سال تھی، حضرت حسین کی عمر 2 سال تھی۔ میں کہتا ہوں 2 سال بھی نہ ہو، 6 مہینے بھی ہو، ارے جو پیغمبر کی گود میں کھیلا ہے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھتا رہا وہ صحابی۔ نبی کی گود ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کا گھر ہر کسی کو تھوڑا ملتا ہے۔ میں کبھی کبھی مکے مدینے جاتا ہوں، اللہ کی قسم ان پہاڑوں کو دیکھ کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ پہاڑ وہ ہیں، اگرچہ ان کی آنکھیں نہیں لیکن ان پہاڑوں کو نبی نے تو دیکھا ہے، نبی کی نظر تو پڑی ہوگی۔ پھر جب نبی کی نظر پڑی ہوگی تو عظمت تو مل گئی۔ اس لیے کہ اگر انسان پر نبی کی نظر پڑ جائے، ایمان نصیب ہو جائے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو جس پہاڑ پر رحمت کی نظر نبی کی پڑ گئی، اور ایک پہاڑ کو تو نبی نے کہا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ جمعرات کو نہیں جاتے تھے، پہاڑ رونے لگ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو بھی نبی کی محبت کا پتہ ہے، مقام نبی کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو آپ کو اور مجھے نہیں پتہ ہے۔ ایک سال ہو، 2 سال ہو، 4 سال ہو، 6 سال ہو، 5 سال ہو،
اس سے مجھے بحث ہی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پیدا ہوتے وقت پہلی خوراک اپنی تھوک مبارک، کہو سبحان اللہ، نہ ایمان سے کہو جا نبی کی تھوک اگر زمین پہ پڑ جائے تو مدینہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر، جس بچے کے اندر نبی کی تھوک گئی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کہو نا۔ نبی کی تو تھوک بھی پاک ہے۔ میں اگر آگے چلوں تو علماء نے تو لکھا ہے نبی کا خون بھی پاک ہے۔ میں اس سے بھی آگے چلوں تو علماء نے لکھا ہے نبی کا تو پیشاب پخانہ بھی پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک ڈالتے تھے، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ مارتے ہوتے۔ نہ ایمان سے کہو اگر یہ پلیت ہوتی تو صحابہ جسموں پہ مل کے نمازیں پڑھتے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دونوں کے کانوں میں اذان بھی میرے پاک نبی نے خود دی۔ تیرے بچے کے کان میں تیرا پیر اذان کہے، تیرا استاد اذان کہے، کوئی عالم آ کے اذان کہے، تو کہے بڑا قسمت والا میرا پوتا، میرا دوتا، جس کے کان میں میرے پیر نے اذان آ کر کہی۔ ارے ان کا کیا کہنا ہوگا جن کے کانوں میں پیروں کے پیر نے اذان کہی ہو۔ علی کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی بولے میں نے حرب رکھا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں، حرب کا معنی لڑائی ہے، علی تجھے ہر وقت لڑائیوں کا خیال رہتا ہے، میں اپنے نواسوں کا نام لڑائیوں پہ نہیں رکھنے دوں گا۔ میں نے اس کا نام حسن رکھا، میں نے اس کا نام حسین رکھا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، او اہل سنت کا نوجوان، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، اہل بیت سے پیار کر، اس لیے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا چاہے نبی کا بیٹا تھا وہ غرق ہو گیا۔ تم نے بھی بچنا ہے سیلابوں سے، کفر کے طوفانوں سے، جھوٹ کے طوفانوں سے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ رات کو روتے ہیں، میرے پاک نبی اٹھ کر تشریف لے جا کر کہتے ہیں فاطمہ ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ان کو رلایا نہ کر۔ کہہ دو سبحان اللہ، ان کو رلایا نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ۔ صحبت تو حضور کی تھوڑی ملی حضرت ابو ہریرہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ تمہیں اور مجھے تو ان کے نام کا بھی پتہ ہے، بس ہر کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے، گویا کہ مغز ہے حدیثوں کا۔ کہتے ہیں میں نے ایک بار پریشان بیٹھا تھا مسجد نبی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا ابو ہریرہ آج پریشان نظر آ رہے، عرض کی اللہ کے رسول
ڈرتا ہوں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو کچھ آپ سے سنوں بھولوں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھے پہ جو چادر ہے تیرے اس کو اتار، کندھے والی چادر کو اتارا۔ میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں میں چادر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، کچھ پڑھا، کچھ پھونک مار کر حضرت ابو ہریرہ کو دیا، فرمایا آج کے بعد تو جو کچھ سنے گا کبھی نہیں بھولے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے پاک نبی نے جو چادر دم کر کے دی، اپنے سینے سے لگا کر دی، بس چادر لگانے کی دیر تھی، پھر جو کچھ حضور نے کہا میں آج تک بھولا نہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی حافظہ دے کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو یاد کر کے چلے جایا کرو، لیکن نہیں یہاں سے سنتے ہو باہر جا کر سارا کو پھینک کے چلے جاتے۔ یہ حافظہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو دے۔ پیسے گننے آپ کو مجھے سب کو آتے ہیں، کچھ نہیں آتا تو دین کا مسئلہ نہیں آتا۔ ڈالر گننے، نوٹ گننے ہم سب کو آتے ہیں، کچھ نہیں آتا تو قرآن و حدیث نہیں آتا۔ ایک جنازے سے واپس آئے، پیروں پہ مٹی ہے، مدینے کی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، ابو ہریرہ بڑے ہیں، اور جانتے ہو کہ ابو ہریرہ وہ ہیں جو حضرت علی کے ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھی ہیں، عثمان غنی کے ساتھی ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ جب بیٹھے حضرت حسین کے پیروں پہ گرد و غبار نظر آئی، میرے ابو ہریرہ نے کندھے سے چادر اتاری، حضرت حسین کے پیروں کی گرد و غبار کو صاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ پیروں کو صاف کر رہے ہیں، حضرت حسین پیروں کو پیچھے کرتے ہیں، چاچا جان آپ کہاں میں کہاں، آپ میرے پیروں کو صاف کرتے ہیں۔ فرمایا صدقے جاؤں حسین، حسن کو جب دیکھتے تھے سر سے لے کر ناف تک نبی کی صورت تھا، اور ناف سے پیروں تک جب دیکھتے ہیں تو نبی کی صورت ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں تیرے پیروں کو صاف نہیں کرنا، میں تو اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو صاف کر رہا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کہا قدر پھولاندا، کسی نے بڑی عجیب بات کہی، قدر پھولاندا گرج کی جانے، قدر پھولاندا گرج کی جانے، مردے کھاون والی، قدر پھولاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدین۔ صحابہ نے میرے نبی کی قدر کو جانا، اولیاء علماء نے میرے نبی کی قدر کو جانا۔ ہائے ابو ہریرہ حسین کے پیروں کی مٹی صاف کر رہا ہے، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، وہ استاد ہے یہ شاگرد ہے، لیکن شاگرد کے پیروں کو استاد صاف کرتا ہے۔ حضرت حسین پیروں کو پیچھے کر کے کہتے ہیں چاچا مجھے شرمندہ نہ کرو۔ چاچا کہتے ہیں میں تیرے پیروں کو صاف نہیں کر رہا، میں تو اپنے مولا آقا محمد الرسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جو کچھ کا اللہ عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ واخر دعوانا